الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ معزز سامعین، بالخصوص علماء کرام، صدر محفل حضرت صاحبزادہ علامہ پروفیسر ابرار احمد صاحب، دیگر علماء، مشائخ، قبلہ استاذ گرامی کی عرس پاک کی اس تقریب سعید میں سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ معزز سامعین، علم کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ حضرات کے گوش گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کلمہ حق زبان پہ جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اہل علم کا، علماء کا بڑا مقام ہے اور بڑی ذمہ داری ہے اور بڑی حساس قسم کی ڈیوٹی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ طلب علم کے لیے جب طالب علم گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے پہ ہے، یہاں تک کہ واپس آ جائے تو کتنی بڑی بات ہے۔ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ وہ اللہ کی راہ پہ ہے جب وہ طلب علم کے لیے نکلا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اس کی عزت، اس کا یہ وقار ہے۔ اور جس نے علم حاصل کیا وہ علم اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ تو یہ شروع میں جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کے جو ابتدائی مراحل ہیں، اس وقت اس کی یہ شان ہے اور اس کا یہ مقام ہے۔ جب علم حاصل کر لیتا ہے، وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيطَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، پھر تو اور بڑی اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔
आसमान वाले भी उसके लिए दुआ कर रहे हैं, ज़मीन वाले भी उसके लिए दुआ कर रहे हैं, पानी के अंदर मछलियाँ भी उसके लिए दुआ कर रही हैं। तो कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा मकाम है। और कुरान हकीम की आयत करीमा जो आप हज़रात के सामने तिलावत की है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कुरान हकीम में अल्लाह पाक का ये इरशाद है कि जो अहले इल्म है यही अल्लाह से डरते हैं। तो अल मुख्तसर खुलासतुल कलाम तालिब इल्म की भी बड़ी शान है और जो आलिम दीन है इसकी भी बड़ी शान है। अब वक्त के इख्तिसार के पेश नज़र मैं ये अर्ज करता हूँ कि उलमा कौन है और उनकी जिम्मेदारी क्या है, ये मुख्तसर अर्ज करता हूँ। तो फ़ज़ाइल वैसे मुझसे क़बल भी काफ़ी बयान हो रहे थे, आप लोगों ने इस्तेमाल किए हैं और अक्सर लोगों को पता भी है, लेकिन जिस चीज़ की तरफ आम तौर पे मुआशरे में तवज्जो नहीं है, मैं उसकी तरफ कुछ जो है वो इशारा देना चाहता हूँ, जिसके अंदर ये चीज़ भी आएगी कि फिरका वारियत से बचने के जो इक़दामात हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, क्योंकि आजकल ये भी मामलात बड़े उरूज पर हैं कि फिरका वारियत के खात्मे की जो कोशिश की जा रही है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये पक्की बात है कि ख़त्म नहीं हो सकता। ये फिरका वारियत है, ये ख़त्म नहीं हो सकती। ये सबक देना चाहिए कि हम इससे बच किस तरह सकते हैं, बचना मुमकिन है, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। ये तो ज़ाब्ते के ही खिलाफ है, दुनिया है, अंबिया किराम तशरीफ लाए और फिर आप देखें कि आखिर में हमारे आका व मौला सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इतनी बड़ी शान, इतने बड़े कमालात, इतने बड़े मोजिज़ात, बावजूद इसके कोई वो कायनात और इस दुनिया में जो रहने वाले हैं वो एक कलमे के ऊपर इकट्ठे हो गए। इस तरह नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि इस आग से बचा किस तरह जा सकता है, इस तरफ अगर हम तवज्जो करें और उलमा जो है वो उलमाए हक अपनी जिम्मेदारी को निभाएं तो मुआशरे के अंदर काफ़ी बेहतरी के असरात जो है वो मुरतब हो सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हदीस में आता है इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, जो अहले इल्म है ये अंबिया के वारिस हैं। अहले इल्म अंबिया के वारिस हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। ये कोई छोटी सी बात तो नहीं है कि ये अंबिया के वारिस हैं। अब इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो करनी है कि जो असल में वारिस है वो कौन है और उनकी जिम्मेदारी क्या है मुआशरे के अंदर। तो जो अंबिया के वारिस हैं, अब जो अंबिया का जो इल्म है उसकी तरफ भी तवज्जो करनी पड़ेगी। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो इल्म बातिन है ये उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक कि ज़ाहिरी उलूम हासिल न किए जाएं। यानी कि उलूम ज़ाहिरी भी है और उलूम बातनी भी है, लेकिन जो ज़ाहिरी उलूम है जब तक उनको हासिल न किए जाए बातनी उलूम नहीं हासिल हो सकते। और फिर जिन लोगों ने बसाओकात ऐसे कामिलीन आते हैं सामने कि उन्होंने बज़ाहिर इल्म हासिल नहीं किया, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाया, उनके पास ज़ाहिरी उलूम भी है, बातनी उलूम भी है। वो इल्म कि जिसमें
یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس طرف ہم نے توجہ کرنی ہے کہ وہ کون سا علم ہے۔ وہ ظاہری علوم بھی ہیں، وہ باطنی علوم بھی ہیں، اور انبیاء کے جو علوم ہیں ان کے یہ اہل علم جو علماء ہیں یہ وارث ہیں۔ یہ صرف ظاہری علم نہیں، علماء فرماتے ہیں کہ روایات کو رٹ لینے سے بندہ عالم نہیں بن جاتا، صرف رٹ لے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ ایک گدھے کے اوپر اگر کتابوں کو لاد دیا جائے بہت زیادہ تو وہ گدھا ہی ہے، عالم تو نہیں بن جائے گا۔ جو علماء ہیں وہ انبیاء بنی اسرائیل جن کے پاس علم ہے ان کی تو یہ شان ہے، لیکن جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، جو کتابوں کو یاد کیے ہوئے ہیں، وہ لفظوں تک محدود ہیں اور معنی کی طرف ان کو توفیق نہیں ہے، تو وہ تو کمثل الحمار ہیں۔ علماء وہ ہیں جن کو انبیاء بنی اسرائیل کہا گیا، جو صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، جو صراط مستقیم سے ہٹا رہے ہیں وہ تو ابلیس کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ انبیاء کے وارث تو نہیں ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اہل علم کون ہیں۔ اہل علم وہ ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم بھی عطا فرمائے ہیں، اور علم کے اندر ان کو ایک خاص اور ایک بہت اعلیٰ ایک منصب عطا فرمایا ہے۔ اور ان لوگوں کا جو علم ہے اور ان کے علوم کے جو سلسلے ہیں اور ان کے علوم کی جو سندیں ہیں، ان کے اندر بڑا اتصال ہے اور ان کے اندر بڑی مضبوطی ہے، ان کے اندر بڑی خوبصورتی ہے۔ تو یہ جو کاملین ہیں، ائمہ دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، یہ ورثۃ الانبیاء ہیں۔ تو ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث وہ ہیں کہ جن کو یہ حقیقی علم، نور والا علم، ہدایت والا علم اور صراط مستقیم والا علم جن کو حاصل ہے، یہ اس منصب کے لوگ ہیں جن کو ورثۃ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور اب جو ہم جیسے لوگ ہیں، اگر ان کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور ان کی تابعداری میں رہیں تو پھر اس برکت سے وہ جو علوم ہیں وہ آگے بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کے پیروکار رہیں، ہم ان کے پیچھے رہیں، تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم کی دولت عطا فرمائی ہے، ان کی تابعداری کی وجہ سے اس علم کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ان سے سلسلہ منقطع ہو جائے اور ان سے علیحدگی ہو جائے اور بندہ خود کو کچھ سمجھ بیٹھے، تو پھر اس کے پاس جو علم ہوگا وہ نہیں ہے جو ورثۃ الانبیاء والا ہے، یہ کوئی اور علم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا افتراق بھی ہو جاتا ہے، انتشار ہو جاتا ہے، فرقہ واریت ہو جاتی ہے کہ غلط قسم کی جو تشریحات ہیں وہ مسائل کی سامنے لائی جاتی ہے معاشرے کے اندر۔ لامالہ عوام کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سچی بات کر رہا ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ الا ان شر الشر شرار العلماء، ہیں جی، تو وہ ایک بہت بڑی شرارت بن جاتی ہے جب جو بظاہر اہل علم کے طبقے میں شمار ہوتا ہے وہ ایسی بات کرتا ہے کہ جو حقیقی طور پر علم کے ساتھ متعلق نہیں ہے، تو معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی فرقہ واریت اور ایک بہت بڑا انتشار اور ایک بہت بڑا افتراق جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے ہم ان ہستیوں کے پیچھے رہیں جو ورثۃ الانبیاء ہیں۔ اب بندے کو خود سوچنا چاہیے، بندہ جو ایک مسلک کے اوپر ہوتا ہے، جس طرح کہ قبلہ قمر صاحب فرما رہے تھے کہ اگر کوئی بندہ کسی عالم کو کوئی مفتی کہہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام میں وہ عال نال ہو چکا ہے، اب وہ حتمی فیصلے کیا کرے۔
اگر اس کو کوئی شاگرد جو ہے وہ استاذ الاساتذہ کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امت کا بہت بڑا امام بن چکا ہے، بہت بڑا لیڈر بن چکا ہے تو وہ من مانی باتیں کیا کرے۔ تو وہ اپنا جائزہ لیا کرے کہ وہ کس درجے میں ہے، تو جس درجے میں ہے اس درجے کی بات کیا کرے، تو پھر معاملات درست رہتے ہیں۔ جو میں نے عرض کیا کہ فرقہ واریت سے بھی بندہ اس سے بچ جاتا ہے، اور بہت سارے انتشار اور اختلاف سے بچ جاتا ہے بندہ جب ان کے تابعدار رہتا ہے کہ جو ورثۃ الانبیاء ہیں۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ اہل علم کے بڑے درجے ہیں، مثال کے طور پر فقہاء ہیں تو ان میں کافی ساری درجہ بندی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور مقام ہے، حضرت امام محمد، حضرت امام یوسف آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا جو ہے وہ اور مقام ہے۔ اس کے بعد اور فقہاء ہے وہ ان کا اپنا مقام ہے، مثلا کہ جو مجتہد فی الشرع ہے ان کا اور مقام ہے، اور آگے نچلے درجے والے جو ہیں ان کا اور مقام ہے۔ تو اس لیے جب وہ اپنے اپنے درجے کے اندر رہتے ہیں تو معاملات درست رہتے ہیں، اور جو حقیقی علماء ہیں جو ورثۃ الانبیاء ہیں انہوں نے درجہ بندی کو کبھی کراس بھی نہیں کیا۔ مثال کے طور پر جو اصحاب ترجیح ہیں یا اصحاب تمجیز ہیں انہوں نے کبھی اپنے مافوق والے جو علماء ہیں ان کو کبھی چیلنج نہیں کیا، فقہاء کو۔ صاحبین نے کبھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو چیلنج نہیں کیا، ہاں اپنے درجے میں رہ کے انہوں نے اجتہاد کیا اور مسائل کا استخراج کیا، اور اس طرح معاملات چلتے رہے، تو ایک درجہ بندی رہی اور معاملات اچھے رہے۔ لیکن جو ہمارا دور ہے نا، اس دور کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ مثال کے طور پر ایک کوشش ہو رہی ہے کہ جی ہم فرقہ واریت کو ختم کریں، تو کیسے تم فرقہ واریت کو ختم کرو گے؟ ذرا کوئی ضابطہ تو ہمیں بتلائیے، کیسے ختم کرو گے؟ اور جو ضابطہ بتلا رہے ہیں اس ضابطے سے ایک نیا گروہ پیدا ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ختم کرنے کو چلے، تو اس ختم کرنے میں ایک نیا طبقہ بن رہا ہے۔ بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے لوگ جتنے بھی وہ سامنے آ رہے ہیں نا، جس طبقے کے اندر بھی ہیں، وہ جس جماعت کے اندر بھی ہیں، تقریباً ان کا ذہن یہ ہے کہ لوگ سب کو چھوڑ کر ہمارے پیروکار بن جائیں۔ اب لوگ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجدد الف ثانی کو چھوڑ کر آج کسی بندے کے پیچھے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں گے، امام اعظم ابو حنیفہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے اکٹھے ہو جائیں گے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو اس قسم کی کوششیں ہو رہی ہے، ہر شخص جو کوشش کر رہا ہے آج جو ہے وہ منظر پہ ہے، تو اگر آپ اس کی گفتگو کو سنیں تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ ایک اور تشخص چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ افراد مل جائیں تو بس میری جو ہے نا وہ گاڑی چلتی رہے گی۔ تو لفظ سامنے کیا ہے کہ ہم فرقہ واریت کو ختم کر رہے ہیں، تو یہ جملہ ہی غلط ہے کہ فرقہ واریت تو ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں تم قوم کو اس سے بچا سکتے ہو، جو اکابرین نے تشریحات کی ہیں ان تشریحات کو تم اپنی جگہ پہ رہنے دو اور لوگوں کو اس کے اوپر کاربان کرو اور ان کو اپنی لائن کے اوپر جو ہے نا وہ چلنے دو، تو اس سے بہتری پیدا ہوگی۔ لیکن اب جو ہے نا وہ بہت زیادہ معاشرے میں خرابیاں جو ہے وہ آ رہی ہیں، تو یہ ہمارے قبلہ استاذ گرامی کا عرس پاک ہے، ہم نے اس حوالے سے بھی دیکھنا ہے کہ کلمہ حق کی خاطر ہمارے استاذ گرامی نے کتنی مشکلات کو جھیلا ہے۔ جی یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ نظریہ تو کبھی چینج نہیں ہو سکتا نا، جو ایمان ہے وہ تو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا، نظریات تو وہی رہتے ہیں۔ تو کس طرح تم جو ہے وہ ایک نئی سوچ عوام کو دے کر کسی اور پریشانی میں ڈال رہے ہو اور نئے تم اجتہاد کر رہے ہو۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجتہد فی شرع ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی سیٹ کے اوپر نظر آتے ہیں، لیکن ان کی علمی صلاحیت کیا ہے؟ تو وہ اگر خود وہ سوچ لیا کریں کہ قرآن حکیم کا وہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، وہ احادیث کا جو ہے وہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جو درجہ بندی ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ جو مذہبی طور پہ رہنما ہیں اور جو لیڈر ہیں وہ اپنے درجے میں رہ کے اپنے درجے کی باتیں کیا کریں،
اور اس دور کے جو نئے مسائل ہیں اگر اجتہاد کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے تو اس دور کے جو نئے مسائل ہیں ان کے اوپر وہ ریسرچ کریں جن کے اوپر ریسرچ پہلے ہو چکی ہے اور وہ مسائل طے شدہ ہیں اور وہ 14 صدیوں سے آ رہے ہیں، ان کے اندر پھر دوبارہ جو ہے وہ نئے سرے سے بات کرنے کا کیا مطلب ہے جی؟ اب جو اہل سنت کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ جو شروع سے آ رہا ہے وہ تبدیل تو نہیں ہو سکتا، وہ کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر رہ کے ہاں اگر تم اس دور کا کوئی نئے عمل بنانا چاہتے ہو تو وہ بناؤ، تم وہ قبول کیا جائے گا، لیکن بیس جو ہے جو بنیاد ہے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، وہ اسی طرح رہنی چاہیے اور اس سے اگلا جو نیا عمل ہے تم بناؤ۔ لیکن اصل میں المیہ یہ ہے کہ وہ جو مذہبی اسکالر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے تم گل مل جاؤ اور ایک دوسرے کے پاس آنا جانا شروع کر دو اور اداروں کو تم مخلوط کر دو، تو اس طرح جو ہے نا وہ فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ تو یعنی کہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں عرض کروں کہ کتنا بڑا فساد لازم آئے گا، کتنا بڑا فساد لازم آئے گا۔ تو شریعت تو وہی ہے، قرآن وہی ہے، احادیث وہی ہے، ہمارے امام وہی ہے، تو کیسے پھر ایک ایسا نیا سیٹ اپ بنایا جا سکتا ہے کہ تم امت کو جو ہے نا ایک وحدت کی لڑی میں پرونا چاہتے ہو؟ تو وحدت وہی ہے جو اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے، تم لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف جو ہے وہ بلاؤ، اور ائمہ دین نے اور کاملین نے جو تشریعات کی ہے ان کو سامنے رکھ کے تم جو ہے وہ اپنے معاملات کو سرانجام دو، تو پھر اس میں بہتری آ سکتی ہے، ورنہ بہت زیادہ خرابی لازم آئے گی۔ معزز حاضرین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں جو نئی تحقیقات آ رہی ہیں، ان تحقیقات میں جتنی بھی شخصیات ہیں وہ ایک الگ الگ گروپ کو تشکیل دے رہے ہیں، ایک الگ الگ گروہ کو تشکیل دے رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں شاید کہ وہ جو نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے نا کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، جو 72 ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور ایک ہی جنتی ہے اور وہ اہل سنت جماعت ہے، وہ ایک ہی ہے۔ تو ہمیشہ یہی ہوگا کہ یہ ایک ہی ہے جو حق پر ہے، اور جس کے پاس حق کے دلائل موجود ہیں الحمدللہ تعالی، اور وہ جنہوں نے جہنم میں جانا ہے ان کو حق والوں کے ساتھ ملا کر تم کیا جو ہے وہ لوگوں کو بتلانا چاہتے ہو؟ کیا یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو گمراہ ہوں گے اور وہ جہنم کے راستے پہ ہوں گے؟ اب تم یہ چاہتے ہو کہ نہیں ہم ان کو جہنم میں نہیں، ان کو کھینچ کر جنت کے اندر لے جائیں، جب تک کہ وہ صحیح عقائد کے اوپر نہیں آئیں گے، صحیح نظریات کے اوپر نہیں آئیں گے، صراط مستقیم کے اوپر نہیں آئیں گے، اس وقت تک وہ یہ جنتیوں کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مسئلہ کے حق جو اہل سنت جماعت ہیں ہم اس کے اوپر ہمیں مضبوطی نصیب فرمائے، اور یہ جو نئے نئے انتشار اور اختلاف ہمارے سامنے آ رہے ہیں اللہ پاک ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو تقریباً اسی سلسلے میں ہی ہمارے قبلہ استاذ گرامی مفتی محمد فضل رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک جو ہے وہ مضبوط کردار ہے اور آپ کا ایک مضبوط عمل ہے کہ آپ نے اپنے نظریات کے دفاع کے لیے اور جو گمراہ لوگ ہیں ان کی گمراہی کو واضح کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ اتنا واضح کردار جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اور وہ آج بھی ہمارے سامنے ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اسی کے اوپر رہیں جو عقائد حق کا ہیں اور نظریات ٹھیک اہل سنت جماعت کے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کے اوپر استقامت نصیب فرمائے اور ہمارے استاد گرامی کے اس ادارہ کو ترقی نصیب فرمائے، اور آپ کے لخت جگر صاحبزادہ ابرار احمد صاحب کو اللہ تعالی مزید علم، عمل اور اس میں استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا